स्नान की आंख खुली तो वो इसी सोफे पर दराज था जहाँ पिछली शब बैठकर इसने कॉफ़ी पी थी। एक खूबसूरत और गर्म कंबल इसके गिर्द बड़ी एहतियात से लिपटा हुआ था और इसके सर के नीचे एक नरम तकिया पड़ा था। नाश्ता। इसने आंखें मली और सर उठाकर देखा। जेनी इसके ऊपर एक ट्रे उठाए खड़ी थी। एक अदद नरम फ्रांसीसी बिन, मक्खन, जाम और गर्म कॉफ़ी। मुझे अफसोस है कि मैंने एक मर्तबा फिर तुम्हारे ही डब्बे में से कॉफ़ी बना ली है। स्नान पहले तो फैसला ना कर पाया कि वो कहाँ है और ये लड़की कौन है, और फिर यकदम इसके जहन में पिछले शब के तमाम वाक़यात घूमने लगे। इसने जल्दी से कंबल उतार दिया और सोफ़े से उठ बैठा। मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। स्नान ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए माजरत की। थकन की वजह से गुनूदगी सी तारी हो गई थी और शायद इस तरह नींद ने आ लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बेहद निदामत महसूस कर रहा था। जाने ये लड़की क्या सोचती होगी। अगर जानबूझकर भी ऐसा करते तो कोई फ़र्क ना पड़ता। जेनी ने ट्रे तपाई पर रख दी और बिन पर मक्खन और जाम लगाकर इसके सामने रख दिया। गलती मेरी थी जो इतनी देर तक बातें करती रही। मुझे जगा दिया होता, स्नान ने कदरे बेरुखी से कहा। पहले नाश्ता। जेनी के लहजे में बेहद नरमाहट थी। इसने भूरे रंग का एक नहायत खूबसूरत ऊनी लिबास पहन रखा था और वो बिल्कुल स्कूल की एक नौउम्र तालबा लग रही थी। नाश्ते से फारिग होकर इसने जेनी का शुक्रिया अदा किया। एक मर्तबा फिर वहाँ सोने पर माजरत की और कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने से कबल इसने यूं ही मुड़कर देखा। जेनी अभी दरवाजे के साथ टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। स्नान भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। क्या बात है? कुछ नहीं, वो मुस्कुराती रही। कुछ तो है। क्या आज भी पेरिस में कल की तरह अकेले ही घूमते रहोगे? हाँ। क्यों? ऐसे ही पूछा था। फिर भी अगर तुम्हें गाइड की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इतने खूबसूरत गाइड सिर्फ पेरिस में ही मिलते हैं। स्नान ने जेनी का मुद्दा जान लिया था और बिला मुआवजा जेनी खिल उठी। मेरा यही लिबास काम दे जाएगा या कोई और पहन लूँ? स्नान सोच में पड़ गया। सिर्फ दोस्ती और रफ़ाकत की हद तक तो वो सिनफ़े नाजुक से मेल जोल का कायल था, मगर इससे आगे जाना इसके बस की बात ना थी। सियाहत के भी चंद उसूल होते हैं और इनमें से एक कम अज़ कम स्नान के लिए ये था कि सिर्फ सिनफ़े नाजुक की बंदिश से इसके पाँव किसी एक जगह रुकने ना पाए। कहीं रुक जाने से तो सियाहत का मकसद ही फोत हो जाता है। सफ़र का मतलब है लगातार हरकत, और जब कदम रुकने पर माइल हो तो नहीं। इसने जेनी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। इससे इस वक़्त देखकर कोई भी इसके पेशे का तयन नहीं कर सकता था। एक ऐसा पेशा जिसका नाम लेते ही ज़ुबान रुकने लगती है। जेनी, मैंने आज लोअर का अजायब घर देखने जाना है। जाहिर है तुम तकियानूसी तस्वीरें और शिकस्ता मुजस्समे देखना पसंद नहीं करोगी। जाहिर है, जेनी ने आहिस्ता से कहा। इसके लहजे में मायूसी थी। स्नान के दिल में छिपे हुए चोर ने पोल खोल दिया। तुम अगर पास्कल से मिलना पसंद कर सकते हो तो फिर जेनी से क्या कसूर किया है? यही ना कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ बाहर नहीं जाना चाहते जो सोसाइटी की नज़रों में नीच है। देखो जेनी, स्नान ने इरादा बदल लिया। मैं पिछले पहर वापस आऊँगा और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। हाँ ज़रूर। जेनी का अजर्द चेहरा दमक उठा। मैं आज काम से भी छुट्टी कर लूँगी। अगरचा पेरिस में मुख्तसर क़याम के दौरान में इसे बेशुमार दिलचस्प हस्तियों से पाला पड़ा था, मगर जाने क्यों स्नान इस शहर में उकताहट और बेचैनी महसूस कर रहा था। यूँ लगता था जैसे वो इस बोसीदा मकान में बरसों से मुकीम है। जेनी और मैडम सी से इसकी पुरानी शनासाई है। इसने फ़ैसला किया कि वो कम अज़ कम आज तमाम दिन पेरिस की तारीख़ी इमारतें और मशहूर मकामात देखने में गुजारेगा, ताकि वतन वापस जाकर दूसरों के सामने इसका हशर ज़हूर जैसा ना हो।
اس کا قریبی دوست ظہور امریکہ سے واپسی پر پیرس میں ایک روز قیام کرنے کے بعد جب وطن لوٹا تو یار دوستوں نے اس کی دعوت کی۔ خاور نے، جو ان سب میں سے زیادہ پڑھا لکھا اور دنیا گھومتے ہوئے تھا، پوچھ لیا، یار ظہور، پیرس میں کیا دیکھا؟ اب ظہور، جو رات کے کسی پہر پیرس پہنچا تھا اور صبح سویرے کراچی کی فلائٹ پر سوار ہو گیا تھا، قدرے گھبرا کر کہنے لگا، یار بہت کچھ دیکھا ہے، نہایت عمدہ شہر ہے، ہر طرف فرانسیسی ہی نظر آتے ہیں، زبان بھی فرانسیسی ہی بولتے ہیں۔ خاور نے یوں ہی ہانک دی، مسجد قرطبہ بھی دیکھی؟ ظہور نے پھر جواب دیا، میں نے تو صبح کی نماز بھی وہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح ایک اور دوست مصطفیٰ شکاگو سے واپس پر اکثر ان خوبصورت دوپہروں کا ذکر کرتا جب وہ مہوشوں کے ہمراہ سمندر کے ساحل پر غسل کیا کرتا تھا۔ یار لوگوں پر رعب پڑتا، حالانکہ شکاگو کے ساتھ سرے سے سمندر ہے ہی نہیں بلکہ ایک وسیع جھیل ہے۔ بہرحال سنان اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج پیرس کے تاریخی مقامات دیکھنے کے بعد وہ کل ہسپانیہ چلا جائے گا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ نیچے ہال میں آ گیا اور باہر جانے کو تیار تھا کہ میڈم سی سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ سنان اپنی قسمت کو ستاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ رات بڑی دیر تک جینی کے کمرے میں موسیقی کی دھنیں بجی، مشرقی موسیقی کی دھنیں۔ میڈم سی نے بڑے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا، کون جینی؟ سنان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میڈم سی نے اندھیرے میں جو تیز پھینکا تھا وہ نشانے میں لگا تھا۔ اس نے بات بدلی اور زمانہ جوانی کی ایک بھولی بصری از تازہ کرنے کی کوشش میں لب سکیڑ کر کہنے لگی، تم اس مکان میں رہنے والے تمام کرایہ داروں سے بالکل مختلف شخصیت کے حامل ہو، پاکستانی کی ہونے کی وجہ سے شاید؟ سنان نے ٹائی کی گروہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی، میرے نقش و نگار میں کوئی خامی ہے کیا؟ اس نے طنزی انداز میں اپنی ناک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہی دلکش ہیں۔ میڈم سی نے اپنی چپٹی ناک سکیڑی، پھر سنان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کل صبح سویرے اٹھ کر شہر چلے گئے تھے اور پھر سرے شام واپس آ کر سو رہے تھے۔ آج بھی اتنی سویرے تیار ہو کر باہر جا رہے ہو، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تم پیرس میں ہو نا؟ میڈم سی نے دونوں آنکھیں میچ کر چنچل بننے کی کوشش کی۔ تمہیں تو چاہیے کہ صرف سرے شام ہی باہر نکلو، تمام شب کسی شوک جگہ پر بسر کرو، مالن روز، لیڈو، کریزی ہارس یا فالز کی شبینہ کلب میں، اور پھر صبح سویرے ایک چھوٹی سی موٹی سی عورت بغل میں دابے اپنے کمرے میں لوٹ آؤ۔ چھوٹی سی موٹی سی عورت کی اصطلاح غالباً فرانسیسی سے مستعار لی گئی تھی۔ میں ایسی رومانی مہم جوئی کے لیے موزوں نہیں ہوں، سنان نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا، اور پھر اس سے بیشتر کہ میڈم سی کوئی اور نادر مشورہ دیتی وہ مکان سے باہر آ چکا تھا۔ آج پیرس کا آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بارش کے آثار تھے۔ خنکی بھی قدرے بڑھ گئی تھی۔ گلی میں خلاف معمول بہت کم لوگ تھے۔ قہوہ خانوں کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی کرسیاں بھی خالی پڑی تھیں اور ان کے دروازے پر خنکی اور متوقع بارش کے پیش نظر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ سنان نے اپنے بازو پر پڑی ہوئی سفید برساتی پہن لی اور کالر اوپر کر کے لوئر کے عجائب گھر کی جانب پیدل ہی چل دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ تولیرز کے وسیع اور خوبصورت باغ کے پہلو میں واقع لوئر کی پرشکوہ عمارت کے صدر دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے دربان نے اسے بتایا کہ آج ہفتہ وار چھٹی ہے، اس لیے عجائب گھر بند ہے، کل تشریف لائیے۔ واقعی انگریز فرانسیسیوں کے بارے میں درست کہتے ہیں، سنان نے مایوس ہو کر سوچا۔ ان مینڈکوں جیسا
کہ انگریز انہیں حقارت سے پکارتے ہیں۔ ہر بات الٹی ہوتی ہے، ان کی ڈبہ روٹی واہیات حد تک لمبی ہوتی ہے، گز 2 گز لمبائی معمولی بات ہے۔ ملاقات پر ایک دوسرے کو نہایت بے شرمی سے گالوں پر چومتے ہیں۔ جنگ کے دوران میں جب فرانسیسی صدر نے چرچل کے گالوں پر چٹاک چٹاک بوسے رسید کیے تو انگریزوں کے چہرے کئی دنوں تک سرخ رہے۔ جنسی اختلاط کا ذکر کرتے ہوئے ذرا بھر بھی شرماتے نہیں۔ کھانے کے معاملے میں بھی بے حد خوش خوراک واقع ہوئے ہیں۔ مینڈکوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ آج ثابت ہوا تھا، اپنے عجائب گھر کسی مناسب دن مثلاً اتوار کی بجائے منگل کے روز بند کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے یونانی ستونوں کے لیے برآمدے میں کھڑے ہو کر سوچا۔ بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور تولیس کا باغ ہلکی پھوار میں بھیگ رہا تھا۔ پھولوں کے تختے اور شاہ بلود کے درخت اور بھی نکھر آتے تھے۔ دریا سین کے کسی خوبصورت پل کے نیچے بیٹھ کر بارش کا نظارہ کیا جائے۔ بارش تھمنے پر کوئی اور پروگرام بنا لیا جائے گا، اس نے فیصلہ کیا، اور لوئر کی عمارت سے نکل کر سامنے کنکورد کے وسیع چوک میں آ گیا، جہاں برہنہ عورتوں کے مجسموں پر آویزاں پانی کی تھالوں میں سے درجنوں فوارے ابل رہے تھے۔ چوک کی دوسری جانب دریا سین کا سب سے خوبصورت پل سکندر سوم تھا، جس کے پہلو میں سے نیچے دریا تک سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سنان نیچے اتر گیا۔ پل کے نیچے پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہاں بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہونے کا جواب خیال اس سے پہلے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ چکا تھا، جو اب وہاں جمع تھے۔ مچھلی کے شکار پر آئے ہوئے بوڑھے فرانسیسی نکمے، آوارہ گرد امریکی سیاح، اور پھر پیرس کا ٹریڈ مارک یعنی ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر نوجوان جوڑے۔ جس سکون کی خاطر سنان ادھر آیا تھا وہ یہاں مفقود تھا۔ اس نے بے ترتیب ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور پھر سیڑھیاں طے کر کے واپس سڑک پر آ گیا۔ دریا کے پار نپولین کا مقبرہ انولید نظر آ رہا تھا، جہاں ایک عالی شان ہال کی دیواروں پر وہ تمام جھنڈے آویزاں ہیں جو نپولین نے اپنی عظیم جنگی کی کامیابیوں کے دوران میں مفتوح فوجوں سے چھینے تھے۔ کہتے ہیں نپولین کو ایسے جھنڈے اور پرچم جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ یہی شوق اسی کشا ماسکو لے گیا۔ واپسی پر وہ ایک روسی جھنڈے بھی لے کر آیا، مگر اس حال میں آویزا جھنڈوں سے دگنے روسیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ سنان نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو نپولین کی قبر کی زیارت ہی کر لی جائے، کم از کم وہاں بارش تو بچاؤ ہوگا۔ انولید جانے کے لیے سنان سکندر سوم پل پر آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پیرس کی دلکش عمارتوں سے پرے کلیسا اسکریکر کے مشرقی گنبد نظر آ رہے تھے۔ وہ پیرس کے آسمان پر بکھرے ہوئے گھنے بادلوں میں سے چھنتی ہوئی پھوار میں بھیگتا پیرس اور پیرس والوں کی صلواتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ کنکورد چوک کی جانب سے ایک تیز رفتار نیلی سپورٹس کار نکلی۔ چوک کے درمیان بلند فواروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور پھر سکندر سوم پل کا رخ کر لیا۔ سنان جلدی سے فٹ پاتھ سے ہٹ کر پل کے جنگلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نیلی کار سیدھی اس کے پاس آئی اور ایک دھچکے کے ساتھ ساکن ہو گئی۔ ڈرائیور نے کھڑکی کا شیشہ سرکایا، سنان کی جانب دیکھا اور پھر ہکلاتے ہوئے ٹوپی پھوٹی فرانسیسی میں کہنے لگا، پارلے وو فرانسے موسیو۔ وہ غالباً سنان کے مشرقی خد و خال کی وجہ سے اسے ان لاتعداد الجزائروں میں سے ایک سمجھ رہا تھا جو پیرس میں آباد ہے، اور اسی لیے فرانسیسی میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں فرانسیسی سے نابلد ہوں، سنان انگریزی میں جواب دیا۔ او بوائے، ڈرائیور کا لہجہ امریکی تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم انگریزی بول سکتے ہو، میں پچھلے 1 گھنٹے سے کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا۔ فرمائیے۔ سنان جنگلے سے ہٹ کر کار کے پاس چلا گیا۔ دراصل میں لوئر عجائب کا
گھر کا رستہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مونالیزا، اس نے بانچیں کھلا کر مونالیزا کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کی بھدی نکل اتارتے ہوئے کہا، کنکورڈ چوک کے فن فواروں سے آپ ٹکراتے ٹکراتے بچے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ پر چلے جائیں۔ ویسے لور میں آج ہفتہ وار تعطیل ہے، میں وہیں سے آیا ہوں۔ اوہ ڈیم! ڈرائیور نے مایوسی کے عالم میں اپنی ران پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ ہائے مونالیزا کی مسکراہٹ! پھوار اب تیز ہو چلی تھی۔ سنان وہاں کھڑے ہو کر بھیگنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے چل دیا۔ امریکی نے بھی کار سٹارٹ کی اور سنان کے پیچھے پیچھے فٹ پاتھ کے ساتھ چلانے لگا۔ اے بھائی، تم ہندوستانی ہو؟ امریکی نے کار میں سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سنان جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ امریکی نے بھی فوراً کار روک لی۔ میں پاکستانی ہوں سمجھے، پاکستانی، یہ کہہ کر سنان پھر چلنے لگا۔ امریکی اب پھر اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اے بھائی پاکستانی، امریکی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر تمہیں فرصت ہے تو میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤ اور نیپولین کے مقبرے تک میری رہنمائی کرو۔